वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले ही ये इतलात आई कि जो इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से बेल मांगी हुई थी तो उनकी जो दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया गया। सारा दिन जो है आज ये आंख मचोली कोर्ट में चलती रही। लाहौर हाई कोर्ट और जो तहरीक इंसाफ है उनके वकला के दरमियान वाक़या कुछ यूँ था कि ऑब्वियसली जब एटीसी लाहौर ने माफ़ करिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल की तो उन्होंने ये प्रोटेक्टिव बेल के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अप्लाई किया था उनके वकला ने। और कल से हम देख रहे हैं कि ये एक आंख मचोली का केस चल रहा है। जजेस जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पेश हों अदालत में। उनके जो वकला हैं वो कह रहे हैं सिक्योरिटी का भी मसला है, उनके ज़ख्मों का भी मसला है। आखिरी जो बात थी वो यही थी कि 6:30 बजे शाम का वक्त दिया हुआ था अदालत ने। इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं जब पहुँचे तो एक दफ़े तो दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हो गई। फिर ये इतलात आ रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो तैयार हो गए हैं घर से निकलने के लिए। अभी प्रोसीडिंग्स जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है जारी है, बट इमरान खान साहब की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। आज एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू भी दिया इमरान खान साहब ने और उन्होंने कहा कि वो उनकी जो टांग है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर वो हील नहीं हुई और वो कोई ख़तरा मोल इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि आने वाले दिनों में उन्होंने एक इंतखाबी मुहिम भी चलानी है। इसके साथ साथ जो आज दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी खबर थी वो ये इतलात थी कि इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को एक ख़त लिख दिया है और इस ख़त में उन्होंने ये कहा है कि जो साबिक़ आर्मी चीफ़ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तहकीकात होनी चाहिए। ये ख़त जो है उन्होंने बेस किया है जो कुछ सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई जनरल बाजवा की और उन्होंने जो गुफ्तगू उनसे की उसके ऊपर रिपोर्ट किया गया। ख़ास तौर पे जावेद चौधरी साहब जो कॉलम निगार है उन्होंने बहुत तफसील से लिखा जो उनकी मुलाकातें हुई और इसी के हवाले से इमरान खान साहब ने ख़त में तफसील से ज़िक्र किया इल्ज़ामात का भी जो वो लगा रहे हैं जनरल बाजवा पे, जैसे कि हुकूमत जो तब्दील हुई इमरान खान साहब में उसके अंदर जनरल बाजवा के बकौल जो रोल रहा, उनका जो रिकॉर्डिंग्स की गई हैं गुफ्तगू की उसका भी ज़िक्र किया गया। नैब को कंट्रोल करने का जो दावा है या कुछ केसेस जो है उन्होंने जैसे शौकत तरीन साहब के केस का जिक्र किया इन कॉलम्स के अंदर, अगर इन कॉलम्स की बात माने हम कि वो ख़त्म करवाया गया। सो ये एक दूसरी तरफ महाज खुला हुआ है और बहुत अहम है। एंड ऑब्वियसली तीसरा बहुत अहम इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो वो इलेक्शंस मांग रहे हैं और उस हवाले से भी अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस हवाले से बात की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ ये कहा कि वो ऐलानात नहीं कर सकते इलेक्शंस के, गवर्नर या सदर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया, अदलिया से आरओज़ मांगे तो वो भी नहीं मिले, इंतखाबात के लिए फ़ाइनेंस जो चाहिए, जो पैसे चाहिए फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनकार कर दिया। और ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह साहब और उनका जो बयान आया सामने गुज़िश्ता रोज़ के इमरान खान साहब को वो गिरफ़्तार करना चाहते हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी डोगर साहब, सर केस में अब क्या फ़ैसला हुआ है? इमरान खान साहब पेश होंगे तो आपको लगता है कि जजेस जो है अब भी वो कोई बात करेंगे? माफ़ करिएगा सर, अब आई थिंक ये इतलात आ रही हैं कि जज ने जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको मौखर कर दिया है मंडे तक और इमरान खान साहब को पीर को पेश होने का कहा है। जी डोगर साहब, योर कमेंट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरफा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं और हम आज़ाद अदलिया पे यकीन रखते हैं। अदलिया की जो वकार की बहाली और उनकी रिस्पेक्ट हम पर लाजिम है। इंशाल्लाह सोमवार को आप देखेंगे, आज सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज थे और नहीं तो सर अगर सिक्योरिटी के इश्यूज थे तो वो मंडे को कैसे ठीक हो जाएंगे? देखिए अब ये तो आईजी को भी उन्होंने कह दिया है
اور لاہور کے ہمارے پریزیڈنٹ نے بھی آئی جی کو کہہ دیا, ہماری لیڈرشپ نے بھی, کہ وہ فول پروف سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب نے متعدد بار پوری دنیا کے سامنے یہ کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, اور اس میں میری جو سازش ہے مجھے مارنے کی, اس میں یہ لوگ شامل ہیں. تو عمران خان اس وقت قوم کا اثاثہ ہے, اس وقت پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کے مقبول ترین لیڈر ہیں. تو ایسے میں بہت لازم ہے ریاست کا, انتظامیہ کا, لاہور پولیس کا, نگران حکومت کا, کہ ان کو سیکورٹی دی جائے. ڈوگر صاحب تاکہ وہ اگر آپ اجازت دیں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ملک عامر ڈوگر صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں گے. آج جو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ایک پوڈ کاسٹ کو, اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے زخم کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی ایگزرشن ہو جس سے زخم جو ہیل کر رہا ہے وہ خراب ہو جائے, مسئلہ ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو سر مطلب کہ یہ اب واٹ ریئلی از دی ایشو؟ کیا ان کی ٹانگ کا ایشو ہے تو وہ تو پھر آئی جی صاحب خود آ جائیں, یا وہ فوج کی بھی سیکیورٹی آ جائے؟ تو ٹانگ کا ایشو کا تو سیکیورٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے نا سر. عمران خان صاحب کی دونوں چیزیں جینون ہیں, جائز ہیں. نواز شریف کی طرح وہ چھپ کر اسلام آباد پاکستان سے بھاگ کر علاج کے بہانے نہیں انگلینڈ گئے, اور عرصہ 3 سال ہونے کو ہے وہ نہیں آئے. ان کی ٹانگ کا زخم بھی بالکل جینون ہے, میڈیکل رپورٹ سامنے ہیں. کوئی بھی شخص میڈیا کا ان کو ایگزامن کرنا چاہے ان کو ایگزامن کر سکتا ہے. ابھی وہ لنگڑا کر چلتے ہیں, سپورٹ وہ کچھ قدم کے لیے لیتے ہیں, پھر کچھ قدم کے بعد سپورٹ نہیں لیتے. ہلکی پھلکی ان کی ایکسرسائز بھی جاری ہے. ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 2 سے 4 ہفتے آپ کو فی الحال کسی قسم کا بھی اس ٹانگ کے اوپر اسپیشلی جو زخمی ہے. تو سر پھر اس کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ منڈے کو بھی خان صاحب اب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے؟ نہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ منڈے کو وہ 2 بجے تک عدالت پہ پیش ہوں گے, اور پہلے بھی وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں, ہوتے آئے ہیں. اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو وہ پیش ہو جاتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا سر, پر یہ بتائیں کہ اگر سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے, پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زخم کا بھی ایشو ہے, تو سر اب یہ تو صرف پروٹیکٹیو بیل ہے, ان کو چاہیے تو یہ اسلام آباد آنے کے لیے, تو پھر کیا وہ اسلام آباد بھی آئیں گے؟ ظاہر ہے جی, جب عدالت بلائے گی, جہاں بھی عدالت بلائے گی, جو قانون کے مطابق ان کو حق حاصل ہے قانونی چارہ جوئی کا, وہ ضرور کریں گے. نہیں بٹ وہ سر پھر مطلب اسلام آباد میں وہ پیش ہوں گے, پھر وہاں سے وہ سفر کریں گے لاہور سے. سیکیورٹی تھریٹ اگر اتنی ہے تو کیا آپ کی جو جماعت ہے یا جو خان صاحب ہیں, ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ اب پیش ہوں گے, کیا وہ لاہور سے پھر اسلام آباد کا سفر کر سکیں گے؟ عدالتوں میں وہ ضرور پیش ہوں گے, اور اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کب پیش ہونا ہے, اس کا فیصلہ ان کی وکلا کی جو ٹیم ہے, جو قانونی ٹیم ہے, وہ کرے گی. صحیح. اور وہ سر کب تک فیصلہ آپ لوگ کریں گے؟ یہ پیر کے بعد صورتحال واضح ہوگی. ٹھیک. اچھا سر, آج جو obviously دوسرا بہت اہم ایشو, عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا ہے, کارروائی کا کہا ہے انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف. سر یہ آپ کے لیے سرپرائز تھا, یا یہ پارٹی کے لیول پہ ان پرنسپل ہو چکا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسا خط لکھنے جا رہے ہیں؟ اب تو باجوہ صاحب خود بھی کہہ چکے کہ انہوں نے مداخلت کی ہے. سیاست کا فوج کا سیاست کے اندر مداخلت جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس وقت تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح 90 دن کے اندر قانون کے مطابق الیکشن کرانا تھا, جس طرح آئین کا مذاق بنا دیا گیا ہے, آئین کو توڑ دیا گیا ہے, اور اس سے بھی زیادہ ضروری آج پھر جو قوم کے اوپر پیٹرول کا بم گرا دیا گیا ہے, 24 سے 25 روپے پر لیٹر پیٹرول, اور پھر ڈیزل 16 سے 17 روپے. پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ ملک جو تیزی سے ڈوب رہا ہے, قمر باجوہ سے تو اب کوئی تعلق نہیں ہے نا اس کے. آپ اگر جنرل باجوہ کے ہی پیروکار تھے کہ ایک اچھا خاصا ملک جو اپنے ٹریک پہ چڑھ گیا تھا, یہ اکنامک سروے کہہ رہے ہیں اس کی,
اس کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، اور اس ملک کو 10 مہینے کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پھر یہ بتائیں نا کہ اگر آپ لوگ اب باجوہ صاحب کے خلاف اگر کوئی انکوائری چاہتے ہیں، انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، تو وہ سر صرف پچھلے سال پر آپ کیوں چاہتے ہیں؟ جنرل باجوہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو جو 2018 کا آپ نے الیکشن جیتا تھا وہ بھی ان کی مدد سے جیتا گیا تھا، کیا اس میں بھی آپ انویسٹیگیشنز کروائیں گے؟ اگر ایسی کوئی انہوں نے مدد کی تھی تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں بطور سیاسی کارکن کے کہ فوج کیا سیاست میں کسی بھی حوالے سے مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں تو سر یہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا جب آپ لوگ پاور میں تھے کہ وہ آپ کو 2018 کا الیکشن آپ نے خود جیتا یا جنرل باجوہ نے جتوایا؟ میں تو ملتان شہر سے جیتا تھا اور میری الحمدللہ پنجاب میں ایک ریکارڈ لیڈ تھی، میں تو خود جیتا تھا۔ میں اپنی ذات کا تو بتا سکتا ہوں، باقی سر آپ کو پارٹی میں باقی لوگوں کا نہیں پتا؟ میں ملتان شہر کا تو بتا سکتا ہوں، باقیوں کا بھی بتا سکتا ہوں۔ نہیں سر، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں سر، آپ عمران خان صاحب بھی ذکر کرتے ہیں، باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس کو جیل میں ڈال دو، یہ کر دو، تو پھر ان سب چیزوں میں بھی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا سر؟ بالکل، دیکھیں جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر تو ساری چیزوں میں ہونی چاہیے اور اس چیپٹر کو کلوز ہونا چاہیے۔ نہیں تو سر یہ کلوز کیسے ہوگا پھر؟ ایوب خان، ضیاء الحق، یحییٰ، پھر اس کے بعد مشرف اور پھر باجوہ، اس ڈاکٹرائن کا خاتمہ ہونا چاہیے اور سول سپرمیسی ہونی چاہیے، اور تمام اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ سر تو کیا جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ یہ مداخلت ختم ہو گئی؟ میں نہیں سمجھتا، ابھی تک بڑے گہرے اثرات ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں جو حالات ہیں، میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا، لیکن وقت آئے گا، جو شعور عمران خان نے دے دیا، جس طرح قوم کو کھڑا کر دیا اور ایکسپوز کر دیا تمام لوگوں کو، وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہر آدمی جو ہے اپنی حدود اور قیود میں رہ کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ نہیں سر، بٹ اپنے قومی اپنے ذاتی جو سر الیکشنز کی تاخیر ہو رہی ہے، ویری کوئکلی سر لاسٹ کوسچن، الیکشنز میں تاخیر ہو رہی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب نے آپ لوگوں کی اسمبلی کی ڈسولوشن سے پہلے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ الیکشنز جلد ہوں۔ بالکل، آج بھی ایسا ہی ہے، جو ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی مذاق بن کے رہ گیا جو آئینی ادارہ ہے، کیونکہ سپورٹ تو لاجسٹک سپورٹ تو حکومت نے دینی ہے، حکومت کی اگر نیت ہی نہیں ہوگی تو پھر آئین اور قانون کہاں جائے گا؟ تو یہ تو پاکستان تو ایک جنگل کی شکل اختیار کر گیا کہ جس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات چل رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے والا ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس سارے معاملے پر، عمران خان صاحب کا جو، اور ویل گیٹ دا لیگل اوپینین آن اٹ۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سارا دن آج جو خبر تو ہونی چاہیے تھی آئیڈیلی یہ کہ منی بجٹ جو آیا ہے اس کے اثرات اکانومی پہ کیا ہوں گے، لوگوں پہ کیا ہوں گے، مگر وہ کہانی تو کچھ پیچھے ہی رہ گئی، اور سارا دن آج جو آنکھ مچولی ہوئی عمران خان صاحب کے وکلاء کے درمیان اور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے درمیان توجہ اسی پر رہی، اور اسی حوالے سے اب ہم بات کریں گے، قانونی ویو لیں گے۔ ہمیں جوائن کریں اسد رحیم خان صاحب، ماہر قانون ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی اسد صاحب، سر بہت آج کرائسس رہا، کرائسس کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں سارا دن ججز جو تھے عمران خان صاحب کو بلاتے رہے، جب فائنلی یہ اطلاع آئی کہ عمران خان صاحب شاید زمان پاک سے نکل رہے ہیں کورٹ جانے کے لیے، تو جو ایک ان کی پٹیشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ایک بینچ نے، اور جو دوسرا کیس تھا اس میں پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیفور یو بگن بیرسٹر صاحب، ہمیں احمد پنسوٹا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، یہ بھی ماہر قانون ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک دو کیسز میں ان کے لیگل ریپرزینٹیٹیو بھی رہے۔ ویلکم ٹو دا شو پنسوٹا صاحب۔ جی اسد صاحب، اوور ٹو یو۔ جی دیکھیں جی، احمد صاحب بھی آپ کو بتائیں گے، سینئر ایٹ دی بار، ضمانت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور یہ جنرل اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ تفتیش میں کچھ اس کو انٹرفیئر نہیں کریں گے، ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپر نہیں کریں گے، اگر آپ فلائٹ رسک نہیں ہیں، اگر یہ خدشہ نہیں ہے کہ آپ ملک سے فرار ہونے والے ہیں،
تو عموماً ضمانت آپ کو فراہم کر دی جاتی ہے. اور یا تو یہ جو بیل کا سوال ہے وہ کیس سے جڑا ہوتا یا کیس سے چرمین ہوتا. بے تحاشا اس طرح کے اعلیٰ عدالتوں کے پریسیڈنٹ ہیں جس میں آپ کی حاضری کوئی بنیادی ایلیمنٹ نہیں ہوتا اور آپ کو پری اریسٹ بیل فراہم کر دی جاتی ہے. بٹ اسد صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. آج تو سویرے سے ہم سنتے رہے, خاص طور پہ حکومتی ویو بھی یہ سامنے آیا, اس کے علاوہ بھی وکلا نے کہا کہ نہیں جی جب تک آپ عدالت میں پیش نہیں ہوتے آپ کو یہ بیل نہیں مل سکتی. لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پریسیڈنٹ تو بالکل موجود ہے, اور یہاں میڈیکل گراؤنڈز بھی تو ایسے ہیں کہ جی اگر پورے ملک کے سامنے ایک فل بلون اساسینیشن اٹیمپٹ میں نہ پلے آؤٹ کیا ہوتا تو شاید یہ سوال بنتا تھا کہ جی وہ میڈیکل ریزنز ہیں, اس طرح ہیں, اس طرح ہیں. لیکن اس سب کہنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب کا عدالت میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں کوئی ان کو حرج نہیں ہونا چاہیے, ان کو جانا چاہیے, ان کو پیش ہونا چاہیے, اور صرف اس لیے تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ اب اختتام تک پہنچے. میں آپ کے ہی شاید پروگرام پہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ڈسٹریکشن بن گئی ہے, یہ بے بنیاد کیسز ہیں. یہ شیخ رشید صاحب کا جو ایک تمام سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس پہ جس طرح کے جرائم لگائے گئے, فواد چودھری صاحب پہ جس طرح کے جرائم لگائے گئے 124, یعنی آپ سٹیشن کے جرائم اس طرح کی باتوں پہ لگا رہے ہیں. یہ جو ایک اب سلسلہ چلتا آ رہا ہے پولیٹیکل پرسیکیوشن اتنی واضح ہے, ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے. بالکل ٹھیک سر. اب ہم جوڈیشل پروسیس سے ہٹ کے اب ان چیزوں کا ایک تعمیری حل نکالیں. بالکل ٹھیک. جی پنسوٹا صاحب, سر آپ تو کیونکہ ایٹ سم سٹیجز یو آلسو بین لائر فار پاکستان تحریک انصاف, سر یہ اب کتنے, اب دو مختلف آج کیسز تھے, کوئی تفصیل ہمیں بتائیں. ایک میں ڈسمس کر دیا گیا ہے ان کی پٹیشن کو, دوسرے میں منڈے تک کا وقت دیا گیا. جو ڈسمس ہوئی اس کے اندر اب عمران خان صاحب یا ان کے وکلا کیا سوچ رہے ہیں, کچھ سر ہمیں تفصیل بتائیں. اور اب وہ منڈے کو وہاں پیش ہوں گے تو اس کے بعد پھر وہ آگے ان کو اسلام آباد بھی آنا پڑے گا. ول دیٹ بی another crisis جہاں ہم یہ سارا دن اس طرح کا کوئی کورٹس میں پھر سے دیکھیں گے بیک اینڈ فورتھ؟ جی پہلے میں آپ کی اجازت سے یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو بیل کے اوپر جورسپروڈنس پبلک میں اور میڈیا کے تھرو بتائی جا رہی ہے وہ شاید یہ ہے کہ a person is supposed to be present in court اور اس کی presence میں ہی بیل گرانٹ ہوتی ہے. In the ordinary course of affairs یہ بالکل بات درست ہے. کرمنل پروسیڈنگز میں جب اسپیشلی بیل پروسیڈنگز میں آپ کو پریزنٹ ہونا ہوتا ہے کورٹ میں. لیکن اوور دا لاسٹ فیو ایئرز جورسپروڈنس یہ ڈیولپ ہو گئی ہے اسپیشلی پروٹیکٹیو پری اریسٹ بیلز میں. یو آر سیکنگ پروٹیکشن فرام کورٹ, جس میں شرجیل امام ایمن کا کیس ہے, دوسرا شہباز گل کے کیس میں خود پیش ہوا تھا اسلام آباد میں. وہ اشخاص ملک سے باہر تھے اور ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ اس کی اجازت مل گئی. سملرلی اس کے اوپر جو کیس لا یا جورسپروڈنس ہے وہ یہ ہے کہ پرسن از انیبل ٹو, یا اس کی انیبلٹی ہے جو کہ موسٹلی میڈیکل گراؤنڈز میں ہو سکتی ہے, ملک سے باہر ہونے پہ ہو سکتی ہے, اس سچویشن میں آپ اس کو پروٹیکٹیو بیل دے دیتے ہیں. اور یہ کوئی اتنی بڑی ریلیف یا پرابلمٹک سچویشن نہیں ہے آج کل کی ماڈرن ڈے جورسپروڈنس. سملرلی خان صاحب نے یہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا کہ مجھے پروٹیکٹیو دے دی جائے بیکاز میرا آنا شاید ڈاکٹرز نے مجھے اجازت نہیں دی, مشکل ہو. اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں ایک لیگل پوائنٹ ہے کہ اگر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے ان کو ایڈمٹ نہیں کرنا تھا بیل پر, تو پھر جو ایک دن کا ٹائم دیا گیا ہے جو مختلف گھنٹوں سے, میرے نزدیک وہ ٹائم بھی غلط ہے. بیکاز اف دا پٹیشنر واز ناٹ دیئر ان دا فرسٹ پلیس پہلی انسٹنس میں, پھر تو آپ ٹائم بھی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا ہاچ پاچ ہوا ہے جو کہ اب عدالت کا فیصلہ ہے اور ہم اس کو ہمارے اس طرح آنکھوں پر, اور اینڈ از اے ویری ریسپیکٹیبل جج. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی سچویشن نہیں تھی جس میں خان صاحب کی پریزنس کے بغیر بیل نہیں دی جا سکتی تھی. یہ بہت سارے کیسز میں ہوئی ہیں, بہت سارے پریسیڈنٹس موجود ہیں. ہاؤیور جس طرح اسد صاحب کہہ رہے تھے کہ پٹیشنر کو پیش ہونا چاہیے, خان صاحب بھی بالکل عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں, اور اب تو اس وقت ہمارے اوپر بھرمار ہے ان کے اوپر کیسز کی, تو اس کے باوجود بھی ہی واز اپیئرنگ. لیکن چونکہ اس وقت ایک میڈیکل سچویشن ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں پیش ہو سکتے. اب اس کی میڈیکل رپورٹ کو بھی اس لیے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا گورنمنٹ آف پنجاب یا کسی بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بھی, کہ جس طرح اس وقت ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو ہی ڈزنٹ وانٹ کہ کوئی میڈیکل رپورٹ ایسی پبلک سے پریپیئر ہو جائے جس پر بعد میں یہ چیز ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ شاید ان کی حالت ٹھیک ہے یا غلط ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ وہی عدالتیں ہیں جس میں کمر کا درد جو ہے وہ ایک اچھا بہانہ ہے, بالکل ٹھیک بھی مل جاتی ہے. پنسوٹا صاحب آپ ٹیک اے بریک اگر آپ جلدی سے مکمل کر لیں. ہاں جی, اور ایک لاسٹ لائن کہ جن جج صاحب نے ان کی بیل ڈسمس کی تھی نیچے,
انہوں نے ایک ساتھ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی کی تھی کہ گولی تو لگتی رہتی ہے تو گولی لگنے کے باوجود بھی آ جانا چاہیے تھا. اب ان ساری سچویشن آپ مجھے خود بتائیے کہ خان صاحب کے جو کچھ معاملات ہیں اس پہ بندہ کیا کامنٹ کرے, مطلب کیونکہ عدالتی معاملات ہیں, سو آئی ہیو ٹو مائی ماؤتھ کلوزڈ ہے. بالکل ٹھیک جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اسد رحیم خان صاحب سے اور احمد پنسوٹا صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آج اوور آل ایک عمران خان صاحب کی عدالت میں طلبی کے حوالے سے صورتحال رہی. اسد صاحب ویری کوئکلی سر, وقت یہ چھوٹا سیگمنٹ ہے, یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے خیال میں منڈے کو خان صاحب کو پیش ہو جانا چاہیے, ول دی ایشو کم ٹو این اینڈ, اور اس کے بعد پھر آبویسلی یہ وہ جو بیل لے رہے ہیں آنا تو ان کو ایونچولی اسلام آباد ہے. جی بالکل ان کو پیش ہونا چاہیے, ہر حال میں ان کو پیش ہونا چاہیے. میڈیکل ریزنز ناٹ ایکسپٹنگ تو وہ بالکل جائیں. اور سر آپ کے خیال میں کوئی اریسٹ کا خطرہ ہے؟ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کر چھوڑیں. اگر یہ معیار مختلف کیوں ہیں؟ اگر عمران خان صاحب کچھ کہتے ہیں اور شیخ رشید صاحب وہی بات کرتے ہیں, ان کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں, تو گرفتاریاں آپ سے ہو نہیں پا رہی, معیشت آپ سے مستحکم ہو نہیں پا رہی, انتخابات آپ سے ہو نہیں رہے, تو چلے پھر آپ گرفتاریاں ہی کروا لیں. یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا جو سیاسی مباحثہ ہے وہ اتنا چیپن کیوں ہو گیا ہے. آپ سے اگر تعمیری اقدامات نہیں لیے جا رہے, اگر آپ اس طرح اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ چیز ہمیں شاید اس طرح ہمارے لیے مستفید نہیں ہے. بالکل ٹھیک سر. آپ نے ساری جو ڈسکشن ہے اس کو اتنا وہ ڈبیس کر دیا ہے. پارلیمان میں اپنے مسائل حل کریں, سیاسی کیچڑ اب مت اچالیں, بے بنیاد کیسز چھوڑ دیں, اور میجر جو اولین ترجیح ہے وہ آپ کا جو معاشی صورتحال ہے وہ ہے. بالکل ٹھیک. پنسوٹا صاحب سر ایک اور بھی آج کا بہت اہم ایشو رہا, جو عمران خان صاحب نے صدر صاحب کو خط لکھا, جو کچھ صحافیوں سے مبینہ طور پہ سابق آرمی چیف کی گفتگو ہوئی ہے اس پہ جس قسم کی وہ باتیں رپورٹ کی گئی ہیں, اور جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ جسٹ ان پیور لیگل ٹرمز کیا اب تو کیونکہ عمران خان صاحب آفیشیل پوزیشن میں نہیں ہے, کیا ایک عام شہری اس طرح کے معاملات پر صدر کو خط لکھ سکتا ہے, اور کیا صدر جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں کوئی انکوائری آرڈر کر سکتے ہیں؟ فرینکلی اسپیکنگ جی صدر کا ایسا مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کوئی انکوائری کر سکے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک انٹرسٹنگ سچویشن یہاں پر یہ ہے that he is also the commander-in-chief of the armed forces because by virtue of being the president of Pakistan. تو وہ ایک ان کی پوزیشن ایسی ہے جس میں وہ of course it is an information that has been placed before him, اور وہ چاہیں گے کہ اس کو انکوائر کیا جائے, اور ایک ایکس پرائم منسٹر ان کو خط لکھ رہا ہے جو کہ عام شہری کی حیثیت میں لکھ رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو انکوائر کیا جائے. اور ساتھ ساتھ زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک سابقہ آرمی چیف کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں, تو آئی تھنک اس کو انکوائر ہونا چاہیے. I have all the faith in the ex-army chief کہ ہو سکتا ہے یہ باتیں بالکل غلط ہوں, لیکن یہ چیزیں سامنے سرفیس پر آنی چاہیے تاکہ اگر کوئی what sort of an inquiry can it be, مطلب کہ well to be honest جو انکوائری ان کے خلاف ہو سکتی ہے وہ تو انڈر the military laws ہی ہوگی, اور وہ ایسی پروسیڈنگز ہوں گی جس میں اگر خدا نہ خواستہ یہ پروو ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کی کورٹ مارشل کی طرف بات جائے گی, اور اگر نہیں پروو ہوتا تب آف کورس ڈسمس ہوگی. بٹ کوئی اور ادارہ شاید اس سچویشن میں ان کو انکوائر نہ کر سکے. ویسے تو ایف آئی اے کی بھی ڈومین ہے انڈر the cyber crime and all because allegations کی نیچر ایسی ہے, but I think it's going to be, اگر ہوئی بھی آرڈر تو it's going to be under the military laws. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بس اتنا ہی. we'll be back tomorrow at the same time.